तोहफा या अली मदद। कूफा की सर्दी भरी रात थी। आसमान पर चंद आधा था और मस्जिद के चिराग धीमी रोशनी दे रहे थे। लोग खामोशी से बैठे थे क्योंकि आज मिंबर पर वो शख्स आने वाला था जिसका हर लफ्ज दिलों को हिला देता था। वो शख्स जिसका नाम सुनकर जुल्म कांप उठता था। वो शख्स जो सिर्फ तलवार का बादशाह नहीं बल्कि हिकमत का समंदर था। और फिर मस्जिद के दरवाजे खुले और अंदर तशरीफ लाए अली इब्ने अबी तालिब। उनका चेहरा सैजदों की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन आंखों में उम्मत का दर्द था। लोग उठकर अदब से खड़े हो गए। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। मौला अली मिंबर पर चढ़े और फिर एक गहरी सांस के बाद फरमाया, लोगो, दुनिया एक गुजरने वाली जगह है और आखिरत हमेशा रहने वाली मंजिल। ये लफ्ज मस्जिद की दीवारों से टकराकर सीधा दिलों में उतर गए। दुनिया का धोखा। मौला अली ने अपना सर झुकाया और फिर फरमाया, मैं तुम्हें उस दुनिया से डराता हूं जो ज़ाहिर में खूबसूरत मगर अंदर से धोखेबाज है। कूफा के लोग चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आंख उठाकर देखने की। मौला ने फरमाया, दुनिया ने कितने बादशाहों को मिट्टी में मिला दिया, कितने ताज जमीन के नीचे दफन हो गए। एक बुजुर्ग रो पड़े क्योंकि उन्हें अपनी जवानी याद आ गई। वो दौलत के पीछे भागते रहे मगर सुकून कभी नहीं मिला। मौला अली ने अपनी उंगली जमीन की तरफ उठाई और फरमाया, इंसान सोने जमा करता रहता है लेकिन कब्र में सिर्फ अमल साथ जाता है। मस्जिद में सिसकियां गूंजने लगे। इंसाफ का दर्स। फिर मौला अली ने आवाज बुलंद की, जुल्म करने वाला और जुल्म सह कर चुप रहने वाला दोनों गुनाह में शरीक है। ये लफ्ज सुनकर एक जवान का जिस्म कांप गया क्योंकि उसने एक गरीब का हक मरा था। मौला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे दिल का हर राज जान लिया हो। फिर फरमाया, अगर किसी मुल्क में एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो अली उसका भी जवाबदेह है। लोग हैरान रह गए। ये कैसा हुक्मरान था जिसके पास खुद सिर्फ सूखी रोटी थी लेकिन फिक्र गरीबों की करता था। एक शख्स ने पूछा, या अली, आप इतनी सख्त जिंदगी क्यों गुजारते हैं? मौला अली मुस्कुराए और फरमाया, ताकि गरीब को महसूस हो के उसका इमाम उसके दर्द को समझता है। मौत की याद। मस्जिद में गहरी खामोशी थी। फिर मौला अली ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, आज तुम हंस रहे हो, कल तुम्हारी कब्रें होंगी। ये जुमला सुनते ही लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। मौला ने फरमाया, मैंने कब्रिस्तान को देखा है, वहां अमीर और गरीब एक ही मिट्टी में सोए हैं। एक बच्चा अपने बाप से लिपात कर रोने लगा। मौला ने उस बच्चे को देखा और उनकी आंखें भी भर आईं। फिर धीमी आवाज में फरमाया, लोगो, मौत तुम्हारे पीछे भाग रही है और तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो। मौला अली ने अपना हाथ दिल पर रखा और फरमाया, जब मैं नमाज में खड़ा होता हूं तो मुझे दुनिया की कोई चीज याद नहीं रहती। उनकी आवाज लरज रही थी। अल्लाह की कसम, अगर दिल सच में अल्लाह को पहचान ले तो फिर दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। मस्जिद में हर आंख नाम थी। एक जवान उठकर बोला, या अली, हम अल्लाह के करीब कैसे हो सकते हैं? मौला ने फरमाया, गुनाह छोड़ दो और मजलूम का साथ दो। आखिरी हिस्सा, दिल हिला देने वाला। रात गहरी हो चुकी थी। मस्जिद के चिराग धीरे धीरे बुझ रहे थे। मौला अली मिंबर से उतरने लगे, लेकिन अचानक रुक गए और फिर पलाट कर फरमाया, याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब अली तुम्हारे दरमियां नहीं होगा। ये सुनते ही लोग फूट फूट कर रोने लगे। किसी ने पुकारा, या अमीरुल मोमिनीन, हमें छोड़कर मत जाए।
مولا علی نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا فرمایا، میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ مسجد میں صرف رونے کی آوازیں رہ گئیں اور کوفہ کی وہ رات تاریخ بن گئی۔ یا اللہ، ہمیں علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دے اور ہمارے دلوں میں اہل البیت کی محبت ہمیشہ زندہ رکھ، آمین۔ کوفہ کی مسجد میں اب بھی خاموشی تھی۔ لوگ جا تو رہے تھے لیکن کسی کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ ہر دل پر علی ابن ابی طالب کے الفاظ کا اثر تھا۔ رات اور گہری ہو گئی، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور چاند کی روشنی مسجد کے ستون پر گر رہی تھی۔ مولا علی علیہ السلام دھیرے دھیرے مسجد سے باہر نکلے۔ ان کے کاندھوں پر پرانی چادر تھی اور ہاتھ میں کھجوروں کا ایک چھوٹا سا تھیلا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم حکمران آج پھر چھپکے سے غریبوں کے گھر جا رہا ہے۔ کوفہ کی گالیاں سنسان تھی، صرف ایک شخص تھا جو اندھیروں میں چل رہا تھا، وہ تھا شیر خدا علی ابن ابی طالب۔ ایک ہاتھ میں اناج، دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکزہ۔ ان کے قدم دھیرے تھے مگر دل میں صرف ایک فکر تھی، کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ راستے میں ایک یتیم بچہ دیوار کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ مولا اس کے پاس رک گئے، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹا کیوں روتے ہو؟ بچہ آنسوؤں میں بولا، ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں۔ یہ سنتے ہی مولا علی کی آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے فوراً اپنا اناج اس بچے کے حوالے کر دیا، مگر پھر بھی چین نہیں ملا۔ انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گھر تک چل دیے۔ غریب کا گھر، چھوٹا سا کچا گھر، ٹوٹی ہوئی دیوار اور اندر بھوک سے بلکتے بچے۔ ایک بیوہ عورت چولہے کے پاس خالی برتن میں پانی گرم کر رہی تھی تاکہ بچے سمجھے کھانا پک رہا ہے اور روٹے روٹے سو جائیں۔ جب دروازہ کھلا تو عورت گھبرا گئی، لیکن وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا دروازے پر خود علی ابن ابی طالب کھڑے تھے۔ عورت رو پڑی، یا امیر المومنین، آپ؟ مولا نے سر جھکا کر فرمایا، مجھے معاف کر دو، تمہارے بچے بھوکے تھے اور علی کو پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عورت کی چیخ نکل گئی، وہ رونے لگی۔ مولا علی علیہ السلام خود زمین پر بیٹھ گئے، آٹا گوندھا، چولہا جالیا اور بچوں کے لیے روٹی پکانے لگے۔ کوفہ کا حکمران آج ایک غریب کے گھر میں نوکر بنا ہوا تھا۔ بچوں کی مسکراہٹ۔ جب روٹی تیار ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ بھوک سے روٹی ہوئی آنکھیں اب مسکرا رہی تھی۔ ایک چھوٹی بچی ہنس کر بولی، چاچا آپ بہت اچھے ہو۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام رو دیے۔ انہوں نے بچی کو گلے لگا لیا اور دھیمی آواز میں فرمایا، کاش ہر بچہ یوں مسکرا سکے۔ رات کا سجدہ، سب سو گئے مگر مولا علی علیہ السلام واپس مسجد کی طرف چل دیے۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ مسجد میں آ کر مولا سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے فرمانے لگے، یا اللہ، اگر علی سے کسی مظلوم کا حق رہ گیا ہو تو علی کو معاف نہ کرنا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ وہ اتنا روئے کہ مسجد کی مٹی بھی گیلی ہو گئی۔ صبح ہوئی، لوگ پھر مسجد میں جمع ہو گئے۔ سب مولا علی کا انتظار کر رہے تھے۔ مولا منبر پر آئے اور فرمایا، لوگو، حکومت کرسی کا نام نہیں، حکومت ذمہ داری کا نام ہے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جو حکمران غریب کا درد محسوس نہ کرے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی زور زور سے رونے لگا کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا حکمران دیکھا تھا
دل ہلا دینے والا جملہ۔ پھر مولا علی نے اپنی تلوار ذوالفقار کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے تمہاری دنیا نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ جملہ سنتے ہی مسجد میں ہر آنکھ آنسوؤں سے بھر گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ علی صرف ایک بادشاہ نہیں، اللہ کا سچا بندہ ہے۔ اینڈنگ۔ کوفہ کی ہوا آج بھی گواہی دیتی ہے کہ ایک رات ایسی بھی تھی جب دنیا کا سب سے عظیم انسان غریب بچوں کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلا رہا تھا اور پھر سجدے میں گر کر رو رہا تھا۔ وہ تھا علی ابن ابی طالب۔ یا اللہ، ہمیں مولا علی علیہ السلام جیسا انصاف، مولا علی علیہ السلام جیسی رحمت اور مولا علی علیہ السلام جیسا دل عطا فرما، آمین۔ Part 3 The Last Khutbah of Kufa۔ رات گزر چکی تھی، لیکن کوفہ کے لوگوں کے دل اب بھی بے چین تھے۔ ہر گلی، ہر بازار صرف ایک ہی نام سے گنج رہا تھا، یا علی۔ مسجد کوفہ کے باہر لوگ جمع تھے، کچھ جوان، کچھ بزرگ اور کچھ بچے جو صرف اتنا جانتے تھے کہ جب علی علیہ السلام بولتے ہیں تو دل رو دیتا ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا عجیب سی اڑاسی لے کر چل رہی تھی، اور پھر مسجد کا دروازہ کھلا، اندر تشریف لائے علی ابن ابی طالب۔ لیکن آج کچھ الگ تھا۔ آج مولا علی کا چہرہ زیادہ اداس لگ رہا تھا، آنکھوں میں گہرا درد تھا، جیسے دل کسی دور آنے والی مصیبت کو محسوس کر رہا ہو۔ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ مولا منبر پر چار ہے اور چند لمحوں تک کچھ نہیں بولے، صرف لوگوں کو دیکھتے رہے، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو آخری بار دیکھ رہا ہو۔ خطبہ، دل کو ہیلا دینے والی نصیحات۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے دھیمی آواز میں فرمایا، لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مسجد میں صرف ان کی آواز گونج رہی تھی۔ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ دنیا ہر روز کسی کو رلاتی ہے۔ ایک آدمی زور سے رو دیا۔ مولا نے فرمایا، میں نے بادشاہوں کو مٹی میں گرتے دیکھا ہے، میں نے امیروں کو خالی ہاتھ قبر میں اترتے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا، یہ مٹی ایک دن تمہارا جسم کھا جائے گی۔ مسجد میں ہر طرف سسکیاں پھیل گئیں۔ یتیموں کا درد۔ پھر مولا علی علیہ السلام کی آواز بھر آئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑ آئے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ یتیم بھوکا سو جائے اور تمہارا پیٹ بھرا ہو۔ ایک عورت پیچھے بیٹھ کر رو رہی تھی، کیونکہ وہ بیوہ تھی اور اس کے بچے یتیم تھے۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لوگ پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ انصاف کی آخری تعلیم، مولا علی نے اپنا عصا پکڑا اور منبر پر زور سے مارا۔ مسجد گونج اٹھی۔ پھر فرمایا، سن لو، اگر 7 اقلیم کی حکومت بھی مجھے دے دی جائے اور کہا جائے کہ ایک چھوٹی کے منہ سے دانہ چھین لو، تو علی کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جملہ سن کر لوگ کانپ اٹھائے۔ آج کے حکمران تاج کے لیے جنگ کرتے تھے، اور علی ایک چینٹی پر بھی ظلم سے انکار کر رہے تھے۔ ایک جوان اٹھ کر بولا، یا علی، انصاف کیا ہوتا ہے؟ مولا نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، انصاف یہ ہے کہ تم کمزور کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ موت کا ذکر۔ رات اور گہری ہوتی گئی، مسجد کے چراغ دھیمی روشنی دے رہے تھے۔ پھر مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرا دیے۔ لوگ حیران ہو گئے۔
پھر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، موت سے علی کو کوئی ڈر نہیں۔ مسجد بالکل خاموش ہو گئی۔ علی بچپن سے موت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے پیاسا انسان پانی کا انتظار کرتا ہے۔ یہ لفظ سن کر لوگوں کے دل ٹوٹ گئے۔ ایک بزرگ چلائے، یا امیر المومنین، ایسا مت کہیے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام صرف مسکرا دیے، جیسے وہ اپنی شہادت کو دیکھ رہے ہوں۔ رمضان کی وہ رات، رمضان کے دن چل رہے تھے، کوفہ کی ہوا اداس تھی۔ اس رات مولا علی گھر آئے۔ فاطمہ بنت محمد کی یادیں ان کی آنکھوں میں تھیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھمی آواز میں فرمایا، یا فاطمہ، بہت جلد علی تم سے ملنے آ رہا ہے۔ ان کی بیٹی رو پڑی، بابا، آج آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ مولا نے صرف اتنا فرمایا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ پھر چپ ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا منظر صبح ہونے والی تھی، اذان کا وقت قریب تھا۔ مولا علی نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ راستے میں چاند کو دیکھا اور فرمایا، اے چاند، آج کے بعد علی تمہیں نہیں دیکھے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی، جیسے کائنات بھی رو رہی ہو۔ مسجد کے اندر اندھیرا تھا، کچھ لوگ سو رہے تھے، اور ایک کونے میں ایک بد نصیب شخص تلوار چھپائے بیٹھا تھا۔ لیکن علی علیہ السلام پھر بھی اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دل چیر دینے والا اینڈنگ مولا۔ علی علیہ السلام نے اذان دی، اللہ اکبر! ان کی آواز کوفہ کی فضا میں گنج اٹھی۔ پھر وہ سجدے میں گئے، اور اسی لمحے زہر میں بجھی تلوار ہوا میں اٹھی۔ مسجد لرز اٹھی، اور پھر وہ الفاظ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کوئی رو رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، اور کوفہ کی دیواریں صرف ایک صدا سے گونج رہی تھیں، یا علی، یا علی، یا علی۔ ایموشنل اللہ، ہمیں علی ابن ابی طالب کی محبت نصیب فرما، ہمیں ان کے انصاف، ان کی عبادت اور ان کی سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت آئے تو ہمارے لبوں پر بھی تیرا نام ہو، آمین۔